Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. I hope you all are fine. So class, today is our ninth lecture of psychology. आज हम emotions को स्टडी करेंगे. आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग है, ईजी है, आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा इस टॉपिक को स्टडी करने के बाद. यानी हम इसमें 3 थ्योरीज़ को स्टडी करेंगे और इन 3 थ्योरीज़ को स्टडी करने के बाद आपको अंदाज़ा होगा कि बहुत सारी चीज़ें जो कि आप अपनी डेली लाइफ में उसको एक्सपीरियंस कर रहे होते हो लेकिन आपको उसकी रीज़न्स नहीं पता होती. तो ये टॉपिक स्टडी करने के बाद इस टॉपिक की वीडियो देखने के बाद आपको अंदाज़ा होगा कि आप लोग उन तमाम चीज़ों को अपने साथ एसोसिएट करना शुरू कर दोगे कि हाँ, ये हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, इसकी वजह क्या क्या है, इमोशंस की क्रिएशन क्यों हो रही है, किस तरह से बनते हैं और हम किस तरह से उनको एक्सप्रेस करते हैं. सो कम टू द पॉइंट. यानी हमारा जो आज का लेक्चर है वो है इमोशंस के हवाले से. इमोशन जो वर्ड है ये लैटिन वर्ड से निकला है इमोवर, यानी जिसके मीनिंग होते हैं टू मूव, थ्रो और आउट के होते हैं मीनिंग्स. और इमोशंस कहते किसको हैं आप मुझे बताएं. इमोशंस से मुराद होता है फीलिंग्स, यानी ये हमारी फीलिंग्स को कहते हैं हम इमोशंस. तो बेसिकली इमोशंस कैन बी डिफाइन एज अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स. हम इसको इस तरह से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं फीलिंग्स के अकॉर्डिंगली, यानी हमारी फीलिंग्स जो हैं वो हमारे इमोशंस हैं. तो इमोशंस जो हैं वो पर्सनल एक्सपीरियंस पे भी डिपेंड करते हैं. यानी ड्यूरिंग इमोशंस आप में एक्सटर्नल और इंटरनल चेंजिंग्स होती हैं और स्पेशली जिनका ताल्लुक CNS सिस्टम के साथ होता है. CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ होता है. हमने ये तमाम चीज़ें अपने पिछले लेक्चर में पढ़ी हैं, थैलेमस और हाइपोथैलेमस का क्या रोल होता है. अच्छा, इसके साथ साथ जब इमोशंस के टाइम पे इंसान को अपनी कंडीशन का भी अंदाज़ा होता है, वो अपनी कंडीशन से अवेयर होता है. ऐसा नहीं कि वो अवेयर ना हो, इसको पता होता है कि ये पॉजिटिव सिचुएशन है, ये नेगेटिव सिचुएशन है, इसमें किस तरह के हमारे इमोशंस होने चाहिए. तो आगे अगर हम देखें तो व्हाट आर द इमोशंस, यानी आ कॉम्प्लेक्स स्टेट ऑफ फीलिंग्स दैट रिजल्ट्स इन फिजियोलॉजिकल चेंजेस दैट इन्फ्लुएंस थॉट और एंड बिहेवियर. यानी क्या है कि ये एहसासात की या एहसास की ऐसी पेचीदा हालत है जिसके नतीजे में जिस्मानी तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं और वो हमारे बिहेवियर और हमारी सोच पर असरअंदाज होती हैं. इसके बाद अगर आप देखो तो व्हेन वन इज़ इमोशनल, जब एक इंसान जज्बाती होता है, वेरियस साइकोलॉजिकल फिनोमेना होकर विच इंक्लूड टेम्परामेंट्स, पर्सनैलिटी, मूड एंड मोटिवेशंस. यानी जब एक इंसान जज्बाती होता है तो बहुत सारी साइकोलॉजिकल चेंजेस भी आती हैं. लाइक इसमें साइकोलॉजिकल चीज़ें भी शामिल होती हैं. लाइक इंसान की शख्सियत का मजाज भी शामिल होता है, उसकी तहरीक शामिल होती है, मोटिवेशन शामिल होती है. यानी आगे मैं आपको डिफ़ाइन करती हूँ कि किस तरह से मोटिवेशन जो है वो तहरीक जो है वो काम करती है हमारे इमोशंस की डेवलपमेंट में. ये कि हमने किस तरह का इमोशन शो करना है. हमारी फीलिंग्स में हमारी मोटिवेशन का भी बहुत अहम रोल है. अच्छा, आगे देखें तो ये है जी, इमोशंस इन्वॉल्व्स जो है फिजियोलॉजिकल अराउजल, एक्सप्रेसिव बिहेवियर एंड कॉन्शियस एक्सपीरियंस. एग्जैक्टली ऐसा ही होता है कि इसमें होता क्या है कि हम अपने कॉन्शियस एक्सपीरियंस को भी देखते हैं कि हम लाइक कॉन्शियस किसको कहते हैं. आपकी प्रेजेंट सिचुएशन, यानी अपनी प्रेजेंट सिचुएशन में आप ये वीडियो देख रहे हो, आप यानी इस पिक्चर को परसीव कर रहे हो, आप मेरी आवाज़ को परसीव कर रहे हो. तो बेसिकली कॉन्शियस कंडीशन में यानी हमारी शऊर की हालत में क्या होता है कि हमारे इमोशंस का एहसास हमें शऊरी तौर पर भी होता है. हम इसको बाकायदा तौर पे फ़ील करते हैं, हम इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं और जब हम एक्सप्रेस करते हैं तो इसमें हम सोशल लॉज को भी देखते हैं. हम उन लॉज को देखते हुए हम उनका एहतराम करते हैं और अपने जज्बात को जो है ओपनली हम एक्सप्रेस नहीं करते. बाज़ जज्बात ऐसे होते हैं, ठीक है, क्योंकि 2 बड़े इमोशंस अगर हम कहें ना हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं, एक लव और एक हेट. दोनों बड़े बड़े इमोशंस हैं. तो हम इस कंडीशन में अपनी सोसाइटी के लॉज को भी देखते हैं कि इनकी एक्सप्रेशन हमने किस अंदाज में करना है. और बेसिकली हमारी एथिकली वैल्यूज़ भी होती हैं. तो होता क्या है कि इंसान आहिस्ता आहिस्ता अपनी अक्ल, अपने इल्म के साथ साथ क्या करता है कि इसमें इस्लाह करता रहता है. मसलन खुशी, गुस्सा, हैरत, दहशत वगैरह, ये तमाम इमोशंस हमारी शौरी यानी हमारी जो कॉन्शियस तौर पे हम इनको फ़ील कर रहे हैं. गुस्से को भी हम फ़ील करते हैं, खुशी को भी फ़ील करते हैं, हैरत को भी फ़ील करते हैं. और इसके साथ साथ अगर आप देखो तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो कि हमें जिससे हमारा मूड अच्छा हो जाता है. लाइक पोइट्री हमारे इमोशंस को बेहतर करने का एक ज़रिया होती है. और इस तरह से अगर डेली रूटीन की बात की जाए तो हमारी डेली रूटीन में, हमारी रोज़मर्रा की रूटीन में हमारी ये कोशिश होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है खुशगवार तासुरात हासिल करें और नापसंदीदा तासुरात से दूर रहें, यानी उनको हम अवॉइड करें. इसके साथ साथ इमोशंस का ताल्लुक़ हमारे अपने मूड के साथ भी होता है. यानी जिस तरह से मूड होगा वैसे हमारे इमोशंस होंगे. किस तरह से
لیکن اگر آپ دیکھو تو ہوتا کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک ٹائم پہ ایک واقعہ ہمارے اندر خوشی پیدا کرتا ہے اور دوسرے ٹائم میں وہی واقعہ ہمارے اندر خوشی پیدا نہیں کرتا، جبکہ کسی اور وقت میں وہی واقعہ جو ہے ہم اس کو نوٹس بھی نہیں کرتے، ہم اس سچویشن کو اس صورتحال کو ہم نوٹس بھی نہیں کرتے۔ اگر آپ دیکھو مثلا ایک بچہ ہے، نیو بورن بیبی ہے اور وہ تھوڑا 5 سے 6 منتھس کا ہوا ہے، 7 منتھس کا ہوا ہے، جب اس نے کرالنگ کرنا شروع کی ہے، اور اسی طرح سے کیا ہوا کہ اس نے یا تھوڑا سا اور بڑا ہوا تو اس نے کسی کرسی یا میز سے چھلانگ لگا دی، تو ماں نے نیا یہ چیز دیکھی اور ماں بہت خوش ہوئی کہ میرے بچے نے یہ کیا۔ تو کیا ہوا کہ اس ٹائم اس کے ایموشنز کیا ہوں گے، بہت خوش ہوں گے، ہیپینس، یعنی ہیپی ایموشنز ہوں گے اس کے۔ لیکن جب بچہ بار بار یہ چیز جو ہے وہ ریپیٹ کرے گا، بار بار کرسی پہ چڑھے گا اور بار بار وہاں سے چھلانگ لگائے گا، تو ماں اس بات کو نوٹس نہیں کرے گی، بالکل ویسے جیسے پہلی دفعہ اس نے نوٹس کر کے خوش ہوئی تھی۔ اسی طرح سے اگر آپ یہی سچویشن جو ہے بچے کی کہ کرسی سے چھلانگ لگانے والی یا ٹیبل سے چھلانگ لگانے والی، اگر یہی حرکت وہ بچہ کسی مہمان کے سامنے کر کے، گھر میں کوئی گیسٹ آیا ہو تو اس کے سامنے یہ کر دے، تو بچے کو ڈانٹ پڑ جاتی ہے کہ ایسا مت کرو۔ تو یہ تمام چیزیں ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنے کانشیس ایکسپیرینس سے کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سے ایک اور چیز ہوتی ہے، یعنی جو سیکنڈ ہے وہ ہے ایموشنز ایز رسپانس، کہ ہم ایموشنز کے رسپانس میں کیا کرتے ہیں، ہم کس طرح سے بیہیو کرتے ہیں۔ تو ایموشنز کے جوابی افعال کے طور پر ہمارے اندر 2 قسم کی چینجنگز آتی ہیں، ایک ہوتی ہیں ایکسٹرنل اور ایک ہوتی ہیں انٹرنل۔ یعنی اگر آپ فزیولوجیکل چینج کی بات کرو تو جو کہ ایکسٹرنل چینج ہوتا ہے اس میں ہمارے فیس ایکسپریشنز چینج ہو جاتے ہیں، لائک اگر غصہ آیا ہے، خوش ہیں تو کوئی اور ہوتے ہیں، یعنی خوشی میں کیا ہوتا ہے کہ ہم کہکا لگا کے ہنس رہے ہوتے ہیں، غصے میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جو ماتھے کی تیوری چڑھ جاتی ہے، ہم اس کو شو کر دیں کہ ہمیں اس ٹائم غصہ آیا، آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ تو یہ پرسن ٹو پرسن بھی ویری کرتا ہے کہ غصے میں کس طرح سے ہمارے فیس ایکسپریشن ہوں گے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ اگر ہمیں بہت زیادہ غصہ آیا تو ہم ہنسنا شروع کر دیں گے، تو پھر یہ چیز تو نارمل شخص کی تو نہیں نا ہوگی۔ اس طرح سے جو انٹرنل چینج ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ڈائجسٹیو سسٹم رک جاتا ہے، یعنی سلو ہو جاتا ہے۔ ہم نے یہ چیز پڑھی تھی آٹونومک نروس سسٹم میں، کہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب اسٹریس کی سچویشن ہوتی ہے تو وہ کیا ہوتا ہے، جو اسٹمک کا جو سسٹم ہے، ڈائجسٹیو سسٹم ہے، وہ سلو ہو جاتا ہے یا رک جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارا بی پی کا ہائی ہو جانا غصے کی سچویشن میں۔ مثلاً اگر آپ مثال کے طور پہ دیکھو، کسی شخص کے پیچھے کوئی جانور پڑ گیا، کوئی وائلڈ اینیمل پڑ گیا، تو وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے بہت تیزی سے دوڑے گا۔ عام حالات میں وہ ایسا سوچ بھی نہیں سکتا، عام حالات میں اس کو پتہ ہی نہیں، عام حالات میں وہ اس طرح کا اس نے کبھی ایکسپیرینس کیا ہی نہیں۔ اس طرح سے نفرت کے اظہار میں کسی سے منہ پھیر لینا، کسی عزیز دوست سے بہت دیر کے بعد جب ملاقات ہو تو انسان خوشی سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ہمارے رسپانس میں ہوتی ہیں، ہمارے ایموشنس کے رسپانس میں ہوتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جب ہم خوفناک صورتحال کا سامنا کرتے ہیں تو ہمارا رنگ پیلا پڑ جاتا ہے اور ہماری آنکھیں کھل جاتی ہیں، فیس ایکسپریشنز چینج ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ کیا ہے، یہ سب کچھ جو ہے ایموشنز کا فوری رسپانس ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور تھرڈ چیز ہے وہ ایموشنز ایز موٹیو ہیں، یعنی موٹیو کیا ہوتا ہے، ایک پرسن کی نیڈ، تحریک کو ہم کہتے ہیں موٹیو۔ تو ایموشنز کا موٹیو کے ساتھ کیا کنیکشن، دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ جب ایموشنز جس قدر تیزی سے پیدا ہوتے ہیں نا، اگر انہیں اظہار کا موقع دیا جائے تو یہ اسی تیزی سے ختم بھی ہو جاتے ہیں۔ یعنی غصہ آیا فوراً سے نکال دیا، ختم ہو گیا فوراً سے۔ اگر غصہ نکال دیا جائے نا تو وہ اس سچویشن میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جذبہ آپ کے اندر نہیں پیدا ہوتا، یعنی ہوتا کیا ہے کہ اگر اسی غصے کے اظہار کا موقع نہ ملے، ایموشن کے اظہار کا موقع نہ ملے، تو ہوتا کیا ہے کہ یہی ایموشن ہمارا جذبہ بن جاتا ہے، ہم پیشن کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ تو آہستہ آہستہ یہی جو پیشن ہے، ہم اس پیشن کو پورا کرنے کے لیے ہمارے اندر ایک تحریک پیدا ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کسی شخص پہ غصہ ہے اور ہم نے غصہ نہیں نکالا، یا اگر ہمیں کسی کی بات بری لگ گئی اور ہم نے اس بات کو ایکسپریس نہیں کیا، تو کیا ہوگا کہ وہ چیز ہمارے اندر آہستہ 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 جمع ہوتی جائے گی، اور انسان کیا کرے گا، اسی تحریک کو سیٹسفائی کرنے کے لیے اس شخص کے خلاف پلاننگ کرنا شروع کر دے گا۔ آپ نے اکثر یہ چیزیں نوٹس بھی کی ہوں گی۔ مثلاً اگر ایک انسان کسی سے نفرت کرتا ہے اور اس کا اظہار نہ کر سکے تو انسان کیا کرتا ہے، اسی شخص کی بیک بائٹنگ شروع کر دیتا ہے، اسی کے خلاف کیا کرتا ہے کہ بہت سارے ایسی پلاننگ کرتا ہے جس سے اس کو نقصان ہو، پھر اس کے کریکٹر پہ بھی بات کرتا ہے کہ یہ ایسا ہے تو ایسا ہے، یعنی جس سے نفرت ہے اس نفرت کا اظہار اس کے سامنے نہیں کر رہا، لیکن اس کے پیچھے سب کچھ کر رہا ہے۔ بیسیکلی وہ ایسا کیوں کر رہا ہے، وہ اپنے جذبات کو، اپنی تحریک کو سیٹسفائی کر رہا ہے اس چیز سے۔ تو اس کی کامیابی پہ جیلس ہوگا اور اس کے خلاف پلاننگ کر کے اس کو نقصان پہنچائے گا، اور دوسرا کیا کرے گا، بیسیکلی یہ سارا کچھ وہ اس وجہ سے کرتا ہے تاکہ وہ اپنے اس موٹیو کو سیٹسفائی کر سکے جو کہ اس نے ٹائم پہ اظہار کر کے
دیکھیے، میں نے ایک لیکچر سنا تھا اسی حوالے سے، اس میں یعنی بہت اچھا موٹیویشنل لیکچر تھا. اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ ہماری جو سکسیس میں ہمارا 15% جو ہاتھ ہے وہ ہمارے آئی کیو کا ہے، اور 85% جو ہاتھ ہے وہ ہماری ایموشنل مینجمنٹ کا ہے. یعنی کس طرح سے ہم اپنے ایموشنس کو مینیج کرتے ہیں وہ بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. اور ہمارا جو آئی کیو ہے یعنی ہماری ذہانت وہ 15% ہے. آگے آ جاتے ہیں، ہم اس کی نیچر اور ہسٹری کی بات کر لیتے ہیں. یعنی جو ایموشنز ہیں یہ 1980s میں رابرٹ پلیٹچک نے انٹروڈیوس کروایا تھا ایک ویل آف ایموشنز. ان کا کہنا تھا کہ یہ 8 پرائمری ایموشنل ڈائمینشنز ہیں جو کہ ہر جگہ ایڈجسٹ ہو سکتی ہیں. نمبر 1 اس نے بتایا ہیپینس وس سیڈنس، پھر اس میں اینگر ویس فیئر، اور اس کے بعد ٹرسٹ ویس ڈسکسٹ فیلنگس، سرپرائز اینڈ اینٹیسپیشن. یہ اس نے جو ہے 8 فیلنگس کی ڈائمینشنز بتائی. اس نے کہا یہ فیلنگس جو ہیں یہ ہر جگہ پہ ہیں، ہم لوگ استعمال کر سکتے ہیں. اس کے بعد 1999 میں یہی جو ایکسپریشنز کی جو فیلڈ ہے ایکسپینڈ کر گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس میں امبیرسمنٹ شامل ہو گئی، ایکسائٹمنٹ یعنی جوش و خروش، امبیرسمنٹ کو ہم شرمندگی بھی کہہ سکتے ہیں. کنٹیمپٹ کی اگر ہم بات کریں تو کنٹیمپٹ ہوتا ہے جی حقارت. تو اس کے بعد شیم شرمندگی میں ہی آ جاتا ہے. پرائڈ یعنی فخر ہونا، سیٹسفیکشن تسلی، اور امیوزمنٹ سے مراد ہوتا ہے تفریح. اس طرح سے 3 کریٹیکل کمپوننٹس بھی ہیں ایموشنس کے. یعنی ایک ہے سبجیکٹیو کمپوننٹ، ہاؤ وی ایکسپیرینس دا ایموشن، یعنی ہم ایموشنس کو کس طرح سے ایکسپیرینس کرتے ہیں. فزیولوجیکل کمپوننٹ میں آ جاتا ہے ہاؤ آور باڈیز ریئیکٹ ٹو آور ایموشنس، یعنی ہماری جو باڈی ہے وہ ہمارے ایموشنس میں کیسے ریئیکٹ کرتی ہے. ایکسپریسو کمپوننٹ میں آ جاتا ہے ہاؤ وی بیہیو ان رسپانس، یعنی ہم اس میں کس طرح سے بیہیو کرتے ہیں. پرپس کیا ہے ایموشنس کے؟ ایموشنس پلے این امپورٹنٹ رول ان ہاؤ وی تھنک اینڈ بیہیو، یعنی ہم کس طرح سے سوچتے ہیں اور کس طرح سے ہم بیہیو کرتے ہیں. سو ایموشنس موٹیویٹ اس، بالکل ایسے ہی ٹو ٹیک ایکشن سے، کیونکہ ایموشنس میں تو ہیپی ہو کے اگر کام کریں گے تو ڈیفینیٹلی ہم اس میں کامیاب ہوں گے. اور وہی کام ہم سیڈنس، یعنی آج کل جو آپ کے آن لائن لیکچرز ہو رہے ہیں، اگر آپ اس کو خوشی لوگے تو ڈیفینیٹلی آپ کو جو ہے آپ کے لیے فائدہ مند ہوں گے. اگر آپ یہی لیکچر سیڈ ہو کر لوگے، ٹائم پہ اس کو نہیں دیکھو گے، تو یہ آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہوں گے. تو ایموشنز جو ہیں وہ ہمیں سروائیو، ہمارے بچاؤ میں بھی ہیلپ کرتی ہیں. یعنی اگر ہم ڈینجر میں ہیں تو ہم کس طرح سے ایموشنز میں ڈیفینیٹلی اس سچویشن میں کیسا ایموشن کریٹ ہوگا کہ ہم خوف زدہ ہوں گے، اور انسان خوف زدہ ہو کے بھاگنا شروع کر دیتا ہے. ایموشنز کین ہیلپ اس ٹو میک ڈیسیجن، یعنی بالکل ایسے ہی ایموشنز الاؤ ادر پیپل ٹو انڈرسٹینڈ اس. ایگزیکٹلی جب ہم اپنے ایموشنز کو ایکسپریس کرتے ہیں کسی اور کے سامنے تو وہ ہمیں بیٹر انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ پازیٹیو پرسنالٹی کا مالک ہے، یہ نیگیٹو پرسنالٹی کا مالک ہے. یعنی جیسے میں نے پیچھے بھی آپ کو بتایا کہ وہی جو بیک بائٹنگ اور پلاننگ کرنا کسی کے خلاف، ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ انسان کس قسم کی پرسنالٹی کا مالک ہے. یہ آپ لوگوں نے اپنی ڈیلی روٹین میں اس چیز کو آبزرو کیا ہوگا کہ کچھ لوگوں کے پاس اگر آپ بیٹھ جائیں تو اس کے پاس بہت پازیٹیو باتیں ہوتی ہیں کرنے کے لیے، کہ آپ کو بیٹھ کے سکون محسوس ہوتا ہے کہ نہیں اچھی باتیں ہو رہی ہیں، کوئی اسپرچول، کوئی ریلیجن کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں. تو کسی کے پاس اگر آپ بیٹھ جاؤ تو ان کے پاس سوائے بیک بائٹنگ کو اور کچھ نہیں ہوتا. تو 2 علیحدہ پہلو ہیں سوسائٹی کے. تو ایموشنز الاؤ اس ٹو انڈرسٹینڈ ادرس. ایگزیکٹلی یعنی ایک تو کسی اور کو ہیلپ کر رہے ہیں ہمیں سمجھنے کے لیے، اور ہمیں ہیلپ کر رہے ہیں دوسروں کو سمجھنے کے لیے. تھیوریز آف ایموشنز میں ہم 3 تھیوریز کو اسٹڈی کریں گے. اس میں سے جو مین تھیوریز ہیں ان میں آ جاتا ہے کہ ایک تو فزیولوجیکل چینج کی تھیوری ہے. یعنی اس میں کیا ہوتا ہے کہ رسپانسز ود ان دا باڈی اینڈ رسپانسبل فار ایموشنز. یہ میں بھی آپ کو بتاتی ہوں کہ جو ہے یہ جیمز لینگ کی تھیوری ہے، ولیم جیمز کی، جن کا ہم نے بیہیویئرزم میں بھی پڑھا تھا. ان کا یہ کہنا ہے کہ ریسیوڈ انسان کوئی بھی چیز جو ہے وہ انوائرمنٹ سے جب پرسیو کرتا ہے تو اس کے اکارڈنگلی کیا ہوتا ہے، فزیولوجیکل چینج ہوتا ہے، اور پھر اسی سے ایموشنس کریٹ ہوتے ہیں. اس کے بعد نیورولوجیکل تھیوریز میں آ جاتا ہے ایکٹیویٹی ود دا برین لیڈس ٹو ایموشنل رسپانسز. یعنی کینن برڈ نے یہ تھیوری دی ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ سارے کا سارا جو انہوں نے ایموشنس کریشن کا جو کنیکشن ہے وہ ہائپوتھیلمس پہ ڈال دیا ہے، کہ سارے کا سارا جو ہے ہمارے ایموشنس کریٹ ہی ہائپوتھیلمس کی وجہ سے ہوتے ہیں، ادروائز نہیں ہوتے. یعنی جو کینن برڈ ہے انہوں نے ہائپوتھیلمس کو مین رکھا ہے، تھیلمس اور ہائپوتھیلمس کو سامنے رکھا ہے. اور اوپر جو ولیم جیمز ہیں انہوں نے ہماری فزیولوجیکل چینج کو جو ہے ایموشنس کا مطلب انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے جو ایموشنز ہیں وہ اسی طرح سے کریٹ ہوتے ہیں جس طرح سے ہماری فزیولوجیکل چینج ہوتے ہیں. کوگنیٹو تھیوریز میں آ جاتا ہے، ہم اس میں سنگر شاسٹر کی تھیوری پڑھیں گے.
بہت انٹرسٹنگ ہے، یعنی کس طرح سے ہماری تھاٹس، ہمارا انوائرمنٹ ہمیں موٹیویٹ کرتا ہے ہماری ایموشنس کریشن میں، ہماری جس طرح سے ایموشنس بنتے ہیں. بہت انٹرسٹنگ تھیوری ہے. آپ لوگ بھی حیران ہوں گے کہ کس طرح سے واقعی ایسا ہوتا ہے ہمارے ساتھ، اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا. تو جیمس لینگ کی جو تھیوری ہے، نیکسٹ جو ہماری تھیوری ہے وہ جیمس لینگ کی تھیوری ہے ایموشنس کی. یعنی ایک کا نام ولیم جیمس ہے اور ایک کا نام کارل لینگ ہے. تو ولیم جیمس جو کہ 1884 میں انہوں نے تھیوری پیش کی. ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم کوئی بھی جو چیز پرسیو کرتے ہیں اپنے انوائرمنٹ سے، کسی بھی ایونٹ سے، وہ ہمارے اندر کیا فزیولوجیکل چینج لے کے آتا ہے ہماری باڈی میں، ہمارے بیہیویئر میں، اور اسی سے ہمارے ایموشنس کریٹ ہوتے ہیں. لائک اس طرح سے دیکھو اگر آپ، کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم کوئی بھی چیز ریسیو کر رہے ہیں، کہاں سے کر رہے ہیں؟ کسی بھی ایونٹ سے ہم کر رہے ہیں. تو اس کنڈیشن میں کیا ہوگا؟ ہمارا فزیولوجیکل چینج ہوگا، بیہیویئر چینج ہوگا، اور اسی کے نتیجے میں ہمارا ایموشن ہوگا. تاکہ اس کو میں کلیئر کر کے لکھتی ہوں دوبارہ سے. ہم کوئی بھی چیز پرسیو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی پرسیو کرنے کی سچویشن میں ہمارے میں فزیولوجیکل چینج آئے گا، اور اسی کے دوران ہمارے اندر کیا ہوگا؟ ایموشن کریٹ ہوگا. ان کا یہ کہنا تھا. اس کے میں ڈفرینٹ آپ کو ایگزامپلس بتاتی ہوں. اس کے ساتھ ساتھ جو کارل لینگ تھے انہوں نے بھی ان کو سپورٹ کیا. ان کا یہ کہنا تھا کہ بالکل یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، فزیکل چینج سے ہمارے مسلس چینج ہوتا ہے، اور ان دونوں کو کمبینیشن سے ہمارے ایموشنس کریٹ ہوتے ہیں. یعنی اگر آپ دیکھو ڈیلی لائف میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خوف زدہ ہوتے ہیں. یہ 3 باتیں بڑی امپورٹنٹ بتانے جا رہی ہوں، آپ لوگ ساتھ ساتھ لکھتے جاؤ. کہ ہم خوف زدہ ہوتے ہیں تو بھاگتے ہیں، سیڈ ہوتے ہیں تو روتے ہیں، غصے کی وجہ سے ہم اگریسو ہو جاتے ہیں. ہم ڈیلی روٹین میں ہم یہ ازیوم کرتے ہیں، ہم یہی سوچتے ہیں، یہی خیال کرتے ہیں. لیکن ان کا، جیمس لینگ کا کہنا تھا، ان دونوں کا یہی کہنا تھا، یہ اس کے اپوزٹ جاتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ہم روتے ہیں اس لیے ہم سیڈ ہوتے ہیں. ہم نے پہلے کیا بات کی؟ ہم خوف زدہ، یعنی ہم سیڈ ہوتے ہیں تو روتے ہیں، ٹھیک ہے. بیسیکلی ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم سیڈ ہوتے ہیں تو ہم روتے ہیں. لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم روتے ہیں اس لیے ہم سیڈ ہوتے ہیں. اس کے بعد ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم بھاگتے ہیں اس لیے ہم خوف زدہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی ہم نے پہلے پڑھا کہ ہم ڈیلی روٹین کی اگر بات کریں تو اس میں ہم نے پڑھا کہ ہم خوف زدہ ہوتے ہیں تو بھاگتے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم بھاگتے ہیں اس لیے خوف زدہ ہو جاتے ہیں. اس کے بعد جو تھرڈ کنڈیشن میں نے بتائی ہے کہ غصے کی وجہ سے ہم اگریسو ہوتے ہیں. تو ان کا یہ کہنا ہے جیمس لینگ کا کہ اگریسو بیہیو کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہم غصہ محسوس کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جیمس لینگ کا یہ کہنا تھا کہ اگر فزیولوجیکل چینجنگز کو نکال دیا جائے، ٹھیک ہے، تو ایموشنز کریٹ ہی نہیں ہوں گے. مثلا اگر خوف کی حالت میں ٹانگیں نہ کانپیں، رونگٹے نہ کھڑے ہوں، رنگ نہ اڑے، دل کی دھڑکن جو ہے وہ تیز نہ ہو، یعنی ہارٹ بیٹ تیز نہ ہو، تو وہ خوف کا ایموشنز نہیں کہلائے گا، وہ ایموشن نہیں کہلائے گا. اس کے ساتھ ساتھ ان کا کہنا تھا کہ فزیولوجیکل چینج ہوتا ہے تو ہمیں جو ہے ایموشنز کا پتہ چلتا ہے، ادروائز ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ ہمارے اندر یہ والے ایموشنز آ رہے ہیں. لائک مثلا ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر خوشی کی حالت میں اگر ہم زور زور سے کہہ کے نہ لگائیں، گرم جوشی کا مظاہرہ نہ کریں، انوائرمنٹ میں چہل پہل پیدا نہ کریں، تو خوشی کا ایموشن پیدا نہیں ہوگا. ان کا یہ کہنا تھا. یعنی وہ ساری کی ساری جو ڈپینڈ کر رہے ہیں فزیولوجیکل چینج پہ کر رہے ہیں کہ فزیولوجیکل چینج ہوگا تو ہمارے اندر ایموشن ہوگا، جب یہ چینج نہیں ہوگا تو ہمارے اندر ایموشن کریٹ نہیں ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ اس سچویشن میں اگر ہم، یہ جو میں نے بھی آپ کو سچویشن بتائی ہے، ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر ہم اسی سچویشن میں، جو خوشی کی سچویشن میں اگر ہم افسردہ منہ بنا کے بیٹھ جائیں، گمسم ہو کر بیٹھ جائیں، تو کیا ہوگا؟ یہ تو سیڈ ایموشن کریٹ ہو جائے گا، یہ تو خوشی کا ایموشن کریٹ ہی نہیں ہوگا. تو یہ چیز انہوں نے جو ڈیپینڈ کیا تھا انہوں نے، جیمس لینگ نے، وہ سارے کے سارا فزیولوجیکل پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ ہم کوئی بھی چیز جو انوائرمنٹ سے پرسیو کرتے ہیں وہ ہمارے بیہیویئر فزیولوجیکل چینج کا باعث بنتی ہے، جس سے ہمارے ایموشنز کریٹ ہوتے ہیں. ان پہ جو کرٹیسزم کیا گیا تھا، بہت سارے کرٹیسزم ان پہ کیے گئے جیمس لینگ پہ. تو نمبر 1 ان کا، یعنی اگر آپ کو ہوتے ایموشنز یا فزیولوجیکل چینج میں کنیکشن ضرور ہے، ٹھیک ہے. ڈیفینیٹلی جب ہم خوش ہوتے ہیں تو ہم ہنستے ہیں، فزیولوجیکل چینج ضرور ہے، کنیکشن ضرور ہے، لیکن یہ صرف اس کی شرط واحد نہیں ہے کہ ایموشن صرف فزیولوجیکل چینج سے ہی کریٹ ہوں گے، ادروائز کریٹ نہیں ہو سکتے. ان کا یہ کہنا تھا نا کہ اگر آپ فزیولوجیکل چینج کو نکال دیں تو ایموشنز نہیں کریٹ ہوں گے. تو یہ ہم اس کنڈیشن کو نہیں نکال سکتے اس میں سے. تو جیمس نے کہا کہ اگر ایموشنز میں سے فزیکل چینج کو نکال دیا جائے تو ایموشنز نہیں رہتے. مگر ایموشنز میں ہمیں خیال ہی کہاں ہوتا ہے اپنی پیرنٹس کا. کیا آپ مجھے بتاؤ کہ کوئی بھی ایموشن ہوتا ہے، کبھی آپ غم زدہ ہو، خوف کی حالت میں ہو، یا خوف کی حالت میں ہو یا کسی غم کی حالت میں ہو، تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کے آنسو کس طرح سے بہہ رہے ہیں، کس شدت سے بہہ رہے ہیں.
آپ کا اپیئرنس، آپ کا حلیہ اس ٹائم پہ کیسا بنا ہوا ہے، آپ کو نہیں اندازہ ہوتا. آپ کو کہاں اندازہ ہوتا کہ غم کی سچویشن ہے اور آپ اپنے حلیے کو دیکھ رہے ہو کہ ہماری فزیولوجیکل چینج کیسا ہے، ہماری اپیئرنس اس وقت اچھی لگ رہی ہے نہیں لگ رہی. تو اس یعنی ہوتا کیا ہے کہ سائیکالوجیکل ریئیکشن اتنا شدید ہوتا ہے. یعنی اگر آپ اس کو بات کرو، سائیکالوجیکل جو ہمارا ریئیکشن ہے وہ اتنا شدید ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے فزیولوجیکل چینج کا پتہ ہی نہیں چلتا. اس کے بعد ان کا کہنا تھا کہ دیکھا نہیں، بہت ساری انٹرسٹنگ چیزیں ہیں جو کہ آپ اپنی ڈیلی لائف میں ایکسپیرینس بھی کرتے ہو. اگر لیٹ سیز، اگر ہم ولیم جیمس کی اس بات کو مان بھی لیں کہ ہم پرسیو کرتے ہیں، چیزوں کو پرسیو کرنے کے بعد ہمارے ایموشنز بنتے ہیں، تو پھر یہ صورتحال جو ہے ہر جگہ پہ سیم کیوں نہیں رہتی. فور لیٹ سیز کہ میں نے کہا ہے نا کہ اگر ہم ان کی یہ بات کو مان بھی لیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم کوئی بھی چیز کو پرسیو، ہم کسی بھی دیکھو اللہ کے دیکھیں، ہم نے اسٹیمولائی جو ہے اپنے انوائرمنٹ سے پرسیو کیا اور اسی سے ہمارا فزیولوجیکل چینج ہوا اور اسی سے کیا ہوا. یعنی اگر آپ دیکھو تو ہمارے ایموشنس کریٹ ہوئے ہیں، ہمارے فزیولوجیکل چینج کی وجہ سے ہمارے ایموشنس کریٹ ہوئے. ایگزامپل کیا ہے جی، آئی سی اے بیئر مائی مسلس انٹینس، یعنی میرے جو مسلز ہیں وہ گردش میں آئے، ان میں شدت آئی اور اس سے کیا ہوا، مائی ہارٹ ریسز، یعنی میرے دل کی جو دھڑکن ہے وہ تیز ہو گئی اور اس کی وجہ سے کیا ہوا، آئی فیل افریڈ، میں خوف زدہ ہو گیا. ٹھیک ہے، میں نے ریچھ کو دیکھا، اس سے کیا ہوا، میری فزیولوجیکل چینج ہوا، میرے جو دل کی دھڑکن ہے وہ تیز ہو گئی اور اس سے میں خوف زدہ محسوس کرنے لگا. آپ مجھے بتاؤ کہ اگر ہم اس چیز کو مان بھی لیں تو یہ سچویشن تو پھر ہر جگہ پہ سیم رہنی چاہیے نا. کہ اگر ہمیں غصہ آیا ہے ایک سچویشن میں، لائک اگر آپ دیکھو کہ آپ کو غصہ آیا کسی آفیسر کے سامنے، اور غصہ کیوں آیا کہ ہم نے آفیسر کی ڈانٹ کھائی، لیکن اس ٹائم کیا ہوتا ہے کہ انسان چپ چاپ کھڑا ہو کے وہ سن رہا ہوتا ہے، ڈانٹ سن رہا ہوتا ہے. لیکن اگر وہی جو غصہ اگر آپ کو کسی اپنے نیچے آپ کے جو انڈر کام کر رہا ہوگا اس سچویشن میں آتا ہے تو آپ فوراً سے غصہ نکال دیتے. ٹھیک ہے، سچویشنز تو ایک جیسی ہے نا. آفیسر نے آپ کو کیوں ڈانٹا، کیونکہ آپ نے ہو سکتا ہے کوئی کام خراب کیا ہو، تو آپ اس کی ڈانٹ چپ کر کے سن رہے ہو اور آپ نے اپنا غصہ دبا لیا. آپ اپنے انڈر پہ غصہ کیوں کرو گے، کیونکہ اس نے کوئی کام خراب کیا، تو آپ فوراً سے کیا کرو گے، ریئیکٹ کرو گے. اگر ہم وہی چیز کی بات کریں کہ انسان جو ہے اپنے انوائرمنٹ سے چیزوں کو پرسیو کرتا ہے، اسی سے فزیولوجیکل چینج آتا ہے جس سے ہمارے ایموشنز کریٹ ہوتے ہیں، تو پھر یہ ہر جگہ پہ یہ سچویشن سیم کیوں نہیں رہتی ہے، ڈیفرنٹ کیوں ہوتی ہے. سوچنے والی بات ہے. اس کے بعد اگر آپ دیکھو تو یعنی اگر آپ دیکھو مختلف افراد، یعنی یہ ویری کرتا ہے یعنی ڈفرینٹ پیپل کے اوپر، یعنی مختلف افراد ایک ہی صورتحال میں ڈفرینٹ چینجنگز کا مظاہرہ کرتے ہیں. مثلاً اگر دو افراد جنگل سے گزر رہے ہیں، ایک شکاری اور دوسرا مسافر، اور دونوں نے ایک ٹائم پہ دیکھا ہے ایک جنگلی جانور کو، دونوں کے ایکسپریشنز جو ہیں، دونوں کی ایموشنز چینج ہوں گے اس ٹائم پہ. آپ مجھے بتاؤ کہ دونوں کے ایکسپریشنز کیا ہوں گے اس ٹائم. جو شکاری ہے اس کے کیا ہوں گے، جو مسافر ہے جس کو شکار نہیں آتا اس کے کیا ایکسپریشنز ہوں گے، دونوں کے ڈفرینٹ ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ ان پہ جو کرٹیسزم کیا گیا تھا وہ کینن برڈ کی طرف سے کیا گیا تھا. کینن نے ان کو بہت زیادہ کرٹیسائز کیا، جو کہ ہماری نیکسٹ تھیوری ہوگی کینن کی. انہوں نے یہ کرٹیسائز کیا کہ اگر 40 سالہ عورت جو ہے جس کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، اور وہ گردن کی ہڈی ٹوٹنے کے باعث جو کہہ لیں کہ باڈی کے نیچے یا اپنے آس پاس جو ہے وہ پتہ نہیں چلا سکتی چیزوں کا، تو اس میں بھی ایموشنز کریٹ ہو رہے ہیں. اس میں کیسے ایموشنز کریٹ ہو رہے ہیں. لائک ان کا یہ کہنا تھا کہ جو ایک 40 سالہ عورت ہے جو کہ گردن کی ہڈی ٹوٹنے کے باعث گردن سے نیچے کسی قسم کے جلدی اور اندرونی حواس کو پتہ نہیں چلا سکتی، لیکن اس میں بھی ایموشنز کریٹ ہو رہے ہیں، وہ بھی ایموشنز کو فیل کر رہی ہے. تو ایسا کیوں کر رہی ہے؟ اس حساب سے تو اگر وہ فزیولوجیکل چینجز کو نہیں دیکھ رہی تو اس میں پھر ایموشنز کیسے کریٹ ہو رہے ہیں، پھر تو اس میں ختم ہو جانا چاہیے ایموشنز کو. پھر کینن نے ایک دوسرا اعتراض کیا، دوسرا کرٹیسائز کیا، وہ یہ کیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جیمس کا یہ کہنا ہے کہ ہم بھاگتے ہیں اس لیے خوف زدہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ ان کی الٹی ترتیب ہے نا. ہم کہتے ہیں کہ ہم خوف زدہ ہوتے ہیں اس لیے بھاگتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم بھاگتے ہیں اس لیے خوف زدہ ہوتے ہیں. تو عام سچویشن میں ایسا نہیں ہوتا. یعنی عام سچویشن میں انسان ایموشنز کے دوران ایسا کام کر بیٹھتا ہے جس کا اس کو احساس بعد میں ہوتا ہے کہ یہ میں نے کیا کیا. مثلا اگر غصے کی حالت میں ہے تو توڑ پھوڑ کر دیتا ہے، حملہ کرتا ہے کسی دوسرے پہ، یعنی خدا نہ خواستہ یا کسی کا اس نے مرڈر کر دیا ہے. تو اگر ہم جیمس کی ترتیب کے حوالے سے چلیں تو ظاہر ہے کہ فرد نے مرڈر پہلے کیا اور اسے غصہ بعد میں آیا، حالانکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے. تو اس کو بہت زیادہ کرٹیسائز کیا گیا. ہماری جو نیکسٹ تھیوری ہم اسٹڈی کریں گے وہ ہے جی
کس کے حوالے سے ہم پڑھیں گے، ہم کینن برڈ کے حوالے سے پڑھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم سنگر شاستر کی تھیوری کو پڑھیں گے. بہت انٹرسٹنگ. آئی ہوپ کہ آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آیا ہوگا. لیکن اس کے حوالے سے اگر کوئی کنفیوژن ہوئی تو پلیز آسک کوشچنس. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.